नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने वजारत उज़्मा से हटने के बाद क्या बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है जिससे अहम हलके हैरान परेशान होकर रह गए हैं। बनीगाला में रात 3 बजे और फिर अगले दिन 2 बजे क्या कुछ होता रहा। वज़ीर आज़म हाउस में रात 11:07 पर किसका हेलीकॉप्टर उतरा था। जनरल बाजवा की बरतरफी के मुतल्लिक खबर किस तरह और कहां से आई थी और वजारत उज़्मा से हटने के बाद कौन सी अहम तरीन शख्सियत बनीगाला में इमरान खान से मिलने के लिए पहुंची। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इमरान खान ने क्या नया सरप्राइज दे दिया है जिस पर आपके अहम हलके, फैसला साज हलके और ताकतवर हलके भी इस वक्त बहुत परेशान नजर आते हैं और उनके लिए भी ये बहुत अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है। और वज़ीर आज़म हाउस में रात 11:07 पर असल में किसका हेलीकॉप्टर उतरा था जिसके मुतल्लिक बहुत ही पुरस्कार किस्म की कहानी अब पहली मर्तबा सामने आई है। सबसे पहले आपको हेलीकॉप्टर की कहानी सुनाते हैं। तो मामला यह है कि वज़ीर आज़म हाउस में 2 हेलीपैड्स हैं। चूंकि बतौर सहाफ़ी मैं वज़ीर आज़म हाउस में कई मर्तबा गया हूँ, मियां नवाज शरीफ के दौर में भी और इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी। ये वज़ीर आज़म हाउस रेड जोन में वाक़ है और इसका जो मरकजी गेट है यहाँ से 1.25 किलोमीटर दूर असल में प्राइम मिनिस्टर की रिहाइशगाह होती है और वहाँ पर ही प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर होता है। और ये जो 1.25 किलोमीटर का इलाका है इसमें कम से कम 3 जो हैं वो चौकियां होती हैं जहां सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते हैं और इसका मकसद ये होता है कि एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म को इंश्योर किया जाए और तीनों चौकियों पर जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग होती है। और इसी तरह जिसने प्राइम मिनिस्टर हाउस जाना हो उसका आईडी कार्ड नंबर पहले से दर्ज करवाना होता है, गाड़ी का नंबर भी पहले देना होता है। और ये जो 1.25 किलोमीटर का कॉरिडोर है यानी 1.25 किलोमीटर का जो रास्ता है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के मरकजी गेट से प्राइम मिनिस्टर हाउस के रिहायशी इलाके तक जाता है, इसके अतराफ एक जंगल नुमा इलाका है, बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं और यहां भी इंटेलिजेंस एहलकार और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार इंटेलिजेंस के मकसद से वहां डिप्लॉय होते हैं ताकि अगर किसी किस्म की कोई तकरीबकारी या दहशतगर्दी की कोशिश की जाए तो उसको बर वक्त डिटेक्ट किया जाए और प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचने से पहले इन तकरीबकारों को और दहशतगर्दों को रोका जाए। लेकिन जो बात मैं आपको बहुत अहम बताने वाला हूं वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर का जो रिहायशी इलाका है किसी भी प्राइम मिनिस्टर का, यानी जब मियां नवाज शरीफ भी यहां प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुकीम थे, इमरान खान भी मुकीम थे, तो जिस जगह प्राइम मिनिस्टर रहता है, जिस जगह प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस होता है प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, तो दफ्तरी एरिया की बैक साइड के ऊपर हेलीपैड्स हैं। हेलीपैड्स हैं कम से कम 3 और यहां पर हेलीकॉप्टर्स जो हैं हर वक्त स्टैंड बाय पोजीशन में होते हैं। एक तो उसका मकसद ये होता है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, खुदा न खास्ता कोई दहशत गर्दाना हमला हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर को वहां से हंगामी तौर पर निकाला जाए। और यहां जो ये हेलीपैड्स हैं इनका एक मकसद ये भी होता है कि जब भी प्राइम मिनिस्टर को किसी सरकारी दौरे पर जाना होता है तो वो इन्हीं हेलीपैड से हेलीकॉप्टर्स के जरिए आप कह सकते हैं कि फ्लाई करता है। इसी तरह जो अस्करी क़यादत है वो जब प्राइम मिनिस्टर हाउस आती है तो अक्सर उनके हेलीकॉप्टर्स जो हैं इन्हीं हेलीपैड्स के ऊपर उतरते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस जो रेड जोन में वाक़ है जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, दफ्तर खारजा और गैर मुल्की सफारत खाने भी कायम हैं। अब ये जो हेलीपैड है यहाँ पर एक बड़ी पुरस्कार एक्टिविटी देखी गई। बहुत ही आप कह सकते हैं कि मिस्टीरियस किस्म की सरगर्मियां इस हेलीपैड के ऊपर हुई क्योंकि कुछ हेलीकॉप्टर्स देखे गए जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर कोई 7 बजे के बाद जिनकी परवाज को नोट किया गया। अब उसके बाद
یہ ہیلی کاپٹرز جو تھے ان کے متعلق کس قسم کی حساس معلومات آئیں، کس قسم کی حساس اطلاعات آئیں، وہ پوری تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ ہیلی کاپٹرز پر عموماً پاکستان کی عسکری قیادت ہی شام کے وقت خاص طور پر اگر کوئی ہنگامی میٹنگ کرنی ہو تو ہیلی کاپٹرز کا استعمال کر کے ہی پرائم منسٹر ہاؤس پہنچتی ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں اس ہیلی کاپٹر کے متعلق کیا اطلاعات آئیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آپ کو ساتھ ہی ایک بہت بڑی جو اندرونی کہانی ہے اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں کہ جس وقت یہ ہیلی کاپٹر والی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی اس سے ذرا پہلے پرائم منسٹر عمران خان ایک بہت ہی کلیدی نوعیت کا، بہت ہی حساس نوعیت کا جو اجلاس تھا اس کو چیئر کر رہے تھے، اس کی صدارت کر رہے تھے، اور اس اجلاس میں پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بہت ہی بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ یعنی قومی اسمبلی کا اجلاس ایک طرف چل رہا تھا، شام کے 7 بج چکے تھے، سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن تھی، سپریم کورٹ نے اپوزیشن کی طرح حکومت کو باؤنڈ کیا تھا کہ 12 بجے تک ووٹنگ ہر صورت میں کمپلیٹ ہونی چاہیے، ورنہ اسپیکر کو اور ڈپٹی اسپیکر کو نااہل کیا جا سکتا تھا۔ اس پوری صورتحال میں ایک ایسی شخصیت جو کہ اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی وہ پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کے لیے وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئی، اور اس ملاقات کو بہت رازداری میں رکھا گیا، کسی کو نہیں بتایا گیا کہ یہ شخصیت پرائم منسٹر عمران خان سے اس وقت ملنے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس پہنچی۔ دوسری جانب جو اجلاس اس وقت عمران خان صاحب چیئر کر رہے تھے اس میں اگرچہ 3 فیصلے منظر عام پر آئے، لیکن کہا یہ گیا کہ ایک بہت حساس فیصلہ ایسا تھا جس کو وقتی طور پر رازداری میں رکھ لیا گیا، وقتی طور پر اس کو کسی کو بتایا نہیں گیا۔ جو پہلے 3 فیصلے کیے گئے ان میں ایک فیصلہ تو یہ تھا کہ امریکہ سے جو ایک دھمکی آمیز خط آیا ہے یہ چیف جسٹس کو پیش کیا جائے گا، چیف جسٹس پاکستان کو۔ دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ یہ خط چیئرمین سینٹ کو پیش کیا جائے گا اور اس کو ڈی کلاسیفائی جو اس کا ایک سٹیٹس ہے اس سے ہٹا کر اس کو کلاسیفائی کر دیا جائے گا، کلاسیفائی سٹیٹس سے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا جائے گا۔ یعنی ایک جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کو خفیہ رکھا جانا تھا، اب یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس کو کلاسیفائیڈ حیثیت سے ڈی کلاسیفائی کر دیا جائے گا۔ لیکن جو اہم ترین اس وقت ہیپننگ ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے ایک شخصیت نکلتی ہے بہت ہی رازداری کے ساتھ اور پرائم منسٹر کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ایک بہت ہی اہم نوعیت کا پیغام لے کر پہنچتی ہے۔ اب اس وقت پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا ووٹنگ کا عمل کمپلیٹ ہوگا یا پرائم منسٹر عمران خان یہ چاہیں گے کہ یہ ووٹنگ کا عمل آگے منڈے کو چلا جائے، کیونکہ سیٹرڈے کے بعد سنڈے آ رہا تھا اور سنڈے کو عموماً قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا۔ تو یہ جو پیغام تھا اس کے ساتھ یہ شخصیت پہنچی پرائم منسٹر ہاؤس، لیکن پرائم منسٹر عمران خان اس وقت اپنی کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس چیئر کر رہے تھے اور اسی اجلاس کے متعلق ایک بہت ہی حساس قسم کی خبر جو ہے وہ باہر آ گئی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اطلاع باہر آ گئی۔ جب یہ اطلاع باہر آئی تو یہ اسپیکولیٹ کیا گیا کہ یہ خبر اور یہ فیصلہ اصل میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی برطرفی کے متعلق ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا، جو خصوصی اجلاس تھا جو عام طور پر منگل کو ہوتا ہے، لیکن رات کو 9 بجے یہ اجلاس ہوا اور یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو وہ برطرف کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک بہت پراسرار خبر یہ آئی کہ رات کو 10 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو دروازے ہیں وہ اچانک کھولے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو لائٹس ہیں ان کو آن کیا گیا اور یہ ایک پٹیشن چلی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ وہ پٹیشن جو ہے وہ پھر منظر عام پر بھی آ گئی اور اس پٹیشن میں یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی برطرفی سے روکا جائے، ملک میں مارشل لاء سے روکا جائے، اور ایک پرے اس کے اندر یہ کی گئی کہ دیکھا جائے کہ پرائم منسٹر عمران خان کیا سیاسی مقاصد کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو برطرف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہ اس پٹیشن میں کہا گیا، اگرچہ یہ پرائم منسٹر کا آئینی اختیار ہوتا ہے کہ کسی کو آرمی چیف لگانا،
کسی آرمی چیف کو ہٹانا یا کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا۔ اب اس کے بعد چیف جسٹس اطہر من اللہ کے متعلق یہ اطلاع آئی کہ وہ آدھی رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو پورا عملہ تھا اس کو ہنگامی طور پر آدھی رات کو بلا لیا گیا، عدالت کھول دی گئی۔ عدالت کا جو کمرہ نمبر 1 ہے وہ مکمل طور پر فعال ہو گیا۔ دوسری جانب ایک اور پراسرار ایکٹیویٹی یہ ہوئی کہ ججز کالونی جو ہے، جو کہ ریڈ زون میں واقع ہے، وہاں سے ایک خبر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیک کی گئی، اور یہ خبر لیک کی گئی پولیس ذرائع سے جان بوجھ کر۔ یعنی خبر چیف جسٹس کے متعلق تھی، خبر تھی جج صاحبان کے متعلق، لیکن پولیس ذرائع سے جان بوجھ کر ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت یہ خبر لیک کی گئی، اور یہ خبر پھر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اور اس خبر میں کہا گیا کہ چیف جسٹس اور 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے، جو کہ سماعت کر رہا تھا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی، اور جس نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر فیصلہ دیا تھا کہ ووٹنگ ہر صورت میں ہونی چاہیے، وہ اچانک سپریم کورٹ کی جانب روانہ ہو گیا ہے، اور سپریم کورٹ کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ رات کے 12 بجے عمران خان صاحب کی حکومت کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت یہ اطلاع پھیلائی گئی کہ چیف جسٹس پہنچ رہے ہیں سپریم کورٹ، اور اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ چیف جسٹس اب فیصلہ کریں گے کہ 12 بجے تک ووٹنگ نہیں ہوئی تو یہ پورا بینچ جو ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو نااہل کر دے گا، اور اس کے بعد جو پینل آف چیئر ہے اس کے ذریعے یہ ووٹنگ کرائی جائے گی۔ لیکن جو سب سے بڑی خبر تھی وہ ہیلی کاپٹر کے متعلق تھی، جو بہت بڑی مسٹری تھی۔ یعنی ایک طرف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی برطرفی کی خبریں اتنی تیزی سے پھیلیں کہ آئی ایس پی آر کو ریئیکٹ کرنا پڑا۔ ہم نے آئی ایس پی آر سے کانٹیکٹ کیا، فوجی افسران سے کانٹیکٹ کیا، ان سے پوچھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی برطرفی کی خبروں کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے۔ اس پر جو آئی ایس پی آر تھا اس نے کہا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ عام طور پر آئی ایس پی آر اس طرح کی کیوریز پر خاموش رہتا ہے، ان کے جوابات نہیں دیتا، لیکن یہ خبر اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی کہ جنرل باجوہ کو برطرف کر دیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی چلی گئی ہے۔ لیکن دوسری جانب جو ہیلی کاپٹر کی کہانی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی سٹوری کی ہے بی بی سی اردو کے اوپر آصف فاروقی صاحب نے، اور آصف فاروقی صاحب نے یہ سٹوری کی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ایک ڈسکشن ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، اور اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو برطرف کرنے کا ایک فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ ان کی سٹوری میں لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ہی اس سٹوری کے اندر یہ بھی منشن ہے کہ معتبر جو سرکاری ذرائع ہیں انہوں نے اس خبر کی تصدیق کی کہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے رات کو جو اجلاس چیئر کیا تھا، اور تاثر یہ تھا کہ ممکنہ طور پر وہ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس تھا، اس کے اندر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ لیکن اسی خبر میں یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان انتظار کر رہے تھے ایک ہیلی کاپٹر کا، اور ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی 9 جو عسکری عہدیدار ہیں ان کو تبدیل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 کور کمانڈرز یا 9 اعلیٰ ترین جو فوجی افسران ہیں ان کو پرائم منسٹر عمران خان نے تبدیل کیا یا ان کی ٹرانسفرز وغیرہ کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی برطرفی کے علاوہ اس سٹوری کے مطابق۔ اور پرائم منسٹر ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے، وہ توقع یہ کر رہے تھے کہ اب جو ہیلی کاپٹر اترا ہے، جو ہیلی پیڈ جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا جو پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود ہے، توقع یہ کر رہے تھے کہ وہ 9 فوجی افسران جن کی نئی تعیناتیاں ہوئی ہیں یہ آئے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ لیکن اس سٹوری کے مطابق 2 دیگر اہم ترین شخصیات اس ہیلی کاپٹر میں موجود تھیں، اور وہ ایسی شخصیات تھیں جن کو پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی ٹیم ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ یہ اس وقت یہاں پرائم منسٹر ہاؤس آ سکتے ہیں۔ اور امپریشن اس سٹوری سے بطور صحافی اور بہت سے صحافیوں کو یہ ملا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم اس وقت پہنچے پرائم منسٹر ہاؤس اس ہیلی کاپٹر میں جس کا ذکر اس سٹوری میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسی سٹوری میں یہ بھی کہا گیا کہ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ وزارت دفاع نے جاری کرنا تھا۔
آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہٹانے کا، لیکن وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا۔ اس وجہ سے آرمی چیف کی برطرفی کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یہ آصف فاروقی صاحب کی جو سٹوری ہے اس کے مطابق، تاہم آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر اپنی ایک وضاحت جاری کی ہے اور آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ یہ خبر مکمل طور پر بے بنیاد ہے، مکمل طور پر جھوٹ ہے اور جھوٹ کا پلندہ ہے، اور بی بی سی کے ساتھ آئی ایس پی آر نے اس معاملے کو اٹھایا بھی ہے۔ یہ آئی ایس پی آر کا موقف اس سٹوری کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن اب ایک بہت بڑی خبر اور آئی ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان کے نئے سرپرائز کے متعلق ہے۔ یعنی پرائم منسٹر عمران خان رات کو جب بنی گالہ پہنچے تو ان کی وہاں پر اہم ترین ملاقات ہوئی، بہت ہی کلیدی نوعیت کی ملاقات تھی، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے اب اپنے مستقبل کے حوالے سے، اہم حلقوں کو سرپرائز دینے کے حوالے سے اور اپوزیشن کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی کرنے کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ تو آدھی رات کو یہ ملاقات ہوئی، اس کے بعد 2-3 آپشنز جو ہیں وہ پرائم منسٹر عمران خان کے ٹیبل پر رکھے گئے۔ پرائم منسٹر عمران خان کے نام کے ساتھ پرائم منسٹر میں اس وجہ سے لگا رہا ہوں کہ ابھی تک نئے پرائم منسٹر کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے انتخاب کا عمل مکمل نہیں ہوا، اور اتنا آسان نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے نام کے ساتھ پرائم منسٹر کا لفظ جو ہے وہ اتنی جلدی ہم کہنا بھول جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پچھلے 3.5 سال سے ان کے نام کے ساتھ یہ وزیر اعظم کا جو ایک لاقہ ہے یہ جڑا ہوا ہے، بہرحال جو سابقہ ہے یہ جڑا ہوا ہے۔ بہرحال اب جو بنی گالہ میں ملاقات ہوئی اس کے بعد 2-3 آپشنز جو ہیں وہ ٹیبل پر رکھے گئے۔ ان میں سے ایک فیصلہ تو یہ ہوا کہ شہباز شریف کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑا جائے گا، جو پرائم منسٹر کا انتخاب ہوگا، یعنی نئے پرائم منسٹر کا انتخاب ہوگا۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی تھی کہ اس پروسیس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ شہباز شریف پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس لیے اس پورے عمل کا بائیکاٹ کیا جائے۔ لیکن پھر فیصلہ یہ ہوا کہ شہباز شریف کے جو کاغذات نامزدگی ہیں ان پر ضرور اعتراض کیا جائے گا کہ ایک ملزم جو اس وقت ضمانت کے اوپر ہے، جس کی پیشیاں اس وجہ سے التوا کا شکار ہوئیں کہ ہر روز اس کا جو ڈیفنس تھا عدالت میں وہ یہ تھا کہ میں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنی ہے، تو اس کو کس طریقے سے پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے۔ دوسرا بہت اہم نوعیت کا فیصلہ یہ ہوا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے جو تحریک انصاف کی کور کمیٹی ہے ان سے مشورہ لیا کہ اب آگے ہمارا کیا لایا عمل ہونا چاہیے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان کی جو کور کمیٹی کے ارکان تھے انہوں نے فیصلوں کا اختیار پرائم منسٹر عمران خان کو دیا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ تحریک انصاف قومی اسمبلی سے استعفے دے گی، یعنی ان کے ابھی بھی جو 145 سے زائد ارکان انٹیکٹ ہیں وہ استعفے دیں گے، اور پھر ایک کیمپین چلائی جائے گی، یعنی استعفوں سے ایک آئینی بحران پیدا کیا جائے گا۔ ممکنہ طور پر پنجاب اسمبلی سے بھی استعفے آنے والے ہیں، اور کے پی میں بھی اگر اپوزیشن نے ہارس ٹریڈنگ سے اپنے نمبر پورے کر لیے تو وہاں بھی استعفے آئیں گے، اور پھر ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا کر کے پرائم منسٹر عمران خان ایک بہت بڑی کیمپین شروع کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا جو جلسہ ہے وہ پشاور میں کیا جائے گا، اور ایک ایسی رابطہ مہم شروع کی جائے گی کہ جس میں عوام کا غم و غصہ جو ایک بیرونی سازش کے نتیجے میں ایک حکومت کو گرایا گیا، ایک منتخب حکومت کو گرایا گیا، اس کو چینلائز کیا جائے گا، اور پھر 3 مہینے کے اندر الیکشن کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انعقاد کا جو ایک گول ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔